अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बहुत इम्पॉर्टेंट रात है और आज शब मेराज भी है जब मैं आपसे बात कर रही हूं। शायद आप लोगों में से कुछ लोग जब मुझे सुन रहे हों तो सुबह हो चुकी हो और ये बाबरकत रात की सातें ख़त्म हो चुकी हों। लेकिन ये अब इत्तेफाक कहें या ना जाने, इसमें रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई हिकमत है कि आज पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए भी तैयारी की आखिरी रात है। कल सुबह इलेक्शन भी है और आज की रात इंतहाई बाबरकत रात भी है। आज शब मेराज है। शब मेराज बनी नुए इंसान और इंसानी तारीख़ का एक ऐसा वाक़या है कि जिसको आप अगर ज़मीनी हक़ाइक़, कैलकुलेशंस, साइंस, अक़ल, समझ, शऊर इसकी आँख से देखने की कोशिश करें तो आप इस पर शायद यकीन ना कर पाएँ। आप कैसे ये मान सकते हैं कि कोई शख्स यहाँ ज़मीन से उठकर किसी और आलम में चला जाए और कहाँ वो पूरे आलम की सैर करके वापस भी आ जाए और यहाँ दुनिया में वक्त रुका रहे और सातें थमी रहें और उसका बिस्तर भी गर्म रहे उतनी देर में, और वो ना जाने कौन कौन से आलमों से होकर आ भी जाए। और ये सारा वाक़या जब आप सुनते हैं, इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं कि किस तरह शब मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, तो आप दंग रह जाते हैं। अगर आप अपने शऊर और अक़ल के पैमानों से इसको यकीन करने की कोशिश करें तो यकीन नहीं आता। लेकिन एक और पैमाना है और वो है इश्क का पैमाना और वो है ईमान का पैमाना। और वो पैमाना आपको यकीन दिला देता है कि जब उसकी ज़ात चाहती है तो कुछ भी हो सकता है। नामुमकिन मुमकिन में कैसे चंद लम्हों में बदल जाता है, ये सिर्फ उसकी ज़ात को ही ज़ेबा देता है कि वो ऐसे कर सकता है। ये उसकी ज़ात ही की सलाहियत है, उसकी ज़ात ही की खासियत है। ऐसा कोई शख्स करने का सोच भी नहीं सकता। और यही वजह है कि हम बहुत से नामुमकिनात होते हुए देखते हैं जो हमें शायद यूं कैलकुलेशंस में समझ नहीं आती। हम अपने तौर पर ज़मीनी हक़ाइक़ को जांचते हुए उसको परख नहीं सकते। लेकिन जब हम इस आँख से सोचते हैं कि यार एक ऊपर भी है, वो भी सब कुछ देख रहा है, वो भी सब कुछ प्लान कर रहा है, और उससे बढ़कर तदबीर करने वाला है कौन? किस ज़र्रे की ये औकात है कि उससे बढ़कर तदबीर कर सके? क्या किसी की ये मजाल है? किसी की ये मजाल नहीं। तो आज मैं यही बात सोच रही थी कि इस बाबरकत सातों में जहाँ सुबह आपने अमली तौर पर कुछ करना है अपने वतन के लिए, वहीं आपने रात को दुआ भी करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बाबरकत रात के सदक़े में हमारे वतन अज़ीज़ के ऊपर रहम फरमा, इसको खुशहाल कर दे, इसके ऊपर से नहूसत के ये साए जो न जाने कब से मंडला रहे हैं अब इनको टाल दे, ख़त्म कर दे। ये बेचैनी, ये मायूसी, ये तारीकी जो हमारे वतन अज़ीज़ को घेरे हुए है, इसको ख़त्म कर दे। जुल्म, बर्बरियत, जारहियत का ये दौर ख़त्म कर दे और सिर्फ़ यहाँ पे अमन हो, आश्ती हो, गरीबों का भला हो और मुल्क तरक्की की तरफ चल सके और यहाँ पर इस्लाम का नाम गूंजे और फिर ये सही मानों में इस्लाम का किला भी बने और बाकी दुनिया के लिए भी एक हौसले की मिसाल बने कि एक इस्लामी मुल्क इतना पायदार है जो बाकी इस्लामी ममालिक के हक़ के लिए खड़ा हो सकता है, उनके लिए आवाज़ बुलंद कर सकता है। अल्लाह करे कि हम पाकिस्तान की ये ग्लोरी कभी देख सकें, ये शान उसकी कभी देख सकें, अपनी ज़िंदगी में देख सकें, हमारी आल औलाद देख सकें। तो ये हमने दुआ भी करनी है और इसके साथ साथ दवा भी करनी है। सिर्फ दुआ नहीं, दवा भी करनी है। क्योंकि मैं अभी कह चुकी हूँ कि बज़ाहिर आपको बहुत से लोग ये समझा रहे हैं, आज टीवी चैनल्स पर वो तमाम सफ़ेद बालों वाले बाबे भी बैठे हुए हैं, टीवी चैनल्स पर वो बड़ी तेज़ तरार आंटियाँ भी बैठी हुई हैं और आपको टीवी चैनल्स पर बड़े अजीबो गरीब किस्म के कार्टून किरदार भी नज़र आ रहे हैं जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप चाह रहे हैं भाई वो नहीं हो सकता, कोई और शख्स है बड़ा इम्पोर्टेंट, जो वो चाह रहा है सिर्फ वही हो सकता है, आपकी कोई हैसियत नहीं है, सब कुछ तयशुदा है, क्रॉस बहुत पक्का लग चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं आपको।
تو ٹی وی پر جو مرضی وہ کہتے پھریں، اخبارات آپ کو جو مرضی شہ سرخیاں دیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ سب جو تدبیریں نیچے کر رہے ہیں ان سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا موجود ہے، اور اس نے کیا تدبیر کر رکھی ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، اور اس کے لیے ان چونٹیوں کی، ان کیڑے مکوڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے صرف کن کہنا ہے اور فیاکون ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو کیسے وہ ننھے ابابیلوں سے ہاتھیوں کے لشکر بالکل شکست خوردہ کر دیتا ہے، یہ اس کی ذات جانتی ہے۔ کیسے وہ نمرود جیسے بادشاہوں کو کس طریقے سے ملیا میٹ کرتا ہے، یہ اس کی ذات جانتی ہے۔ فرعون جیسے خدائی کے دعوے کرنے والوں کو وہ کیسے سمندر برد کرتا ہے، یہ اس کی ذات جانتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے نہ کبھی مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر کسی کو طاقتور سمجھنا چاہیے۔ اگر اللہ کے بعد اللہ نے جو طاقتیں ودیت کی ہیں تو پھر اس میں خدائی یعنی جو اس کی مخلوق ہے اس کی طاقت بڑی ہے، اور آپ ہیں اس کی مخلوق اور آپ کی طاقت بڑی ہے، اس لیے اپنی طاقت کو استعمال میں لائیں۔ آج تھوڑا میرا ویلاگ ذرا فلاسافیکل ہو گیا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ جو بات میں کر رہی ہوں آپ سے وہ دل سے کر رہی ہوں، وہ امید سے کر رہی ہوں، وہ اس حوصلے سے کر رہی ہوں کہ آپ لوگ باشعور ہیں اور آپ لوگ بات سمجھتے ہیں اور آپ لوگ اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ آج آخری پہر ہے تو بہت سارے جو سلیپر سیلز ہیں نا وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، بہت پروپیگنڈا کرتی ہے پی ایم ایل این کی، خاص طور پر یہ جو میڈیا سیل ہے ان کا، ہر پارٹی کا ہی کرتا ہے لیکن خاص طور پر ان کا بہت زیادہ آج کل ایکٹیو ہوا ہے۔ اور آخری رات میں تو ان کی حالت آپ چیک کریں کہ ڈاکٹرڈ ویڈیو کے ذریعے یعنی فیک ویڈیو کے ذریعے، جعلی آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے یہ کیا پیغام پہنچا رہے ہیں پی ٹی آئی ووٹرز کو کہ پی ٹی آئی نے تو بوائیکاٹ کر دیا الیکشن کا۔ عمران خان کی بھی جعلی آڈیو بنا لی ہے، وہ راجہ بشارت صاحب کی طرف سے جعلی ویڈیو بنا لی کہ جناب وہ راجہ بشارت صاحب الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ تو یہ کافی انہوں نے اس طرح کی چیزیں کرنی شروع کی ہوئی ہیں، فیک کسی بھی چینل کے آئی ڈیز کے ساتھ، فیک گرافکس کے ساتھ بھی ایسی خبریں خوب پھیلا رہے ہیں۔ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کسی بھی طرح پی ٹی آئی کے ووٹر کو یہ پیغام چلا جائے کہ پی ٹی آئی ہمت ہار گئی۔ اب آپ سوچئے کہ اگر انہوں نے بوائیکاٹ ہی کرنا ہوتا تو وہ یہاں تک آتے ہی کیوں؟ 2 سال کی جدوجہد الیکشن کے لیے تھی، 2 سال کی جدوجہد میں وہ الیکشن مانگ رہے تھے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے۔ تو اب جب الیکشن آ گیا تو وہ کیوں بوائیکاٹ کریں گے؟ چاہے جیسے بھی حالات ہیں، جس طرح بھی انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، لیکن وہ لڑ رہے ہیں اور وہ ہر طرح کے مصائب برداشت کر رہے ہیں۔ ان کے لوگ چھپے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں، چھپتے ہیں، لکتے چھپتے کسی طرح کیمپین کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر کیمپین کر رہے ہیں، کسی کے گھر والے گرفتار ہیں، کسی کے بیٹے گرفتار ہیں، کسی کے بھتیجے گرفتار ہیں، کوئی خود گرفتار ہے۔ تو یہ سب قربانیاں انہوں نے بوائیکاٹ کرنے کے لیے دی ہیں آپ کے خیال سے؟ ظاہری سی بات ہے اگر بوائیکاٹ کرنا ہوتا تو بڑا آسان تھا، پھر یہ اتنا سارا جو مشکل میں ڈالا ہوا انہوں نے وقت، لوگوں نے جانے تک دے دی اس تحریک میں، تو یہ سب کرنے کی پھر ضرورت ہی کیا تھی؟ بات ہی صرف اتنی سی ہے کہ وہ اب لڑنا جان گئے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ سب کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو ایسی کسی بات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح نکلیے، اٹھیے، ووٹ ڈالیے اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے میں آپ کے کولیگز ہیں جس کو بھی آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے جائیے اور ووٹ کاسٹ کروا دیجیے۔ اگر کوئی جانا چاہتا ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کو جیب سے کچھ پیسے دے دیجیے اور ووٹ ڈلوا دیجیے۔ آپ یقین مانیے بہت سارے لوگ یہ بات کرتے تھے اور مجھے اکثر ملتے بھی تھے کہ جناب ہمارے ووٹ سے کیا ہو جاتا ہے، الیکشن میں تو فیصلہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہتی ہوں اگر آپ کے ووٹ سے کچھ نہ ہوتا تو آج تک ان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ نون لیگ نے پوری ساز باز کی، ڈیل کی، اپنے مطالبات کی لسٹ بنوائی، وہ لسٹ ایک ایک کر کے پوری کروائی، ہر چیز ان کی فرمائش پر کر دی گئی۔ عمران خان کو سزائیں، بلے کا نشان، تمام امیدواروں سے پی ٹی آئی کی چھٹی، ہر چیز کر کے بھی حالت یہ ہے ان لوگوں کی، حالت یہ ہے کہ ابھی بھی میدان میں آنے سے گھبرا رہے ہیں۔ دندناتے ہوئے پورے ملک میں انہوں نے کیمپین کی اپنی مرضی سے، اس کے باوجود حوصلہ نہیں ہے، شکست کا خوف کھائے جا رہا ہے
اور اب آخری وقت میں یہ اس طرح کی ویڈیوز اور آڈیوز بنوا کے یہ چلوا رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی تو بوائکاٹ، یعنی یہ ان کے لیے الیکشن جو ہے نا وہ ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہے کہ جس کی تعبیر ان کو کوئی ایسا ڈرا رہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے نکلیں ہی نہ، اللہ کرے کنفیوژن میں ہی بیچارے ووٹ نہ ڈالیں. ان کا یہ حال ہے. اس کا مطلب ہے آپ لوگ جیت چکے ہیں. اور میں یہ آپ کو کوئی صرف امیدیں دلانے کے لیے نہیں کہہ رہی. آج میں مسلسل ٹرانسمیشن میں تھی اور میں نے مختلف حلقوں کے لوگوں نے جنہوں نے سروے کیے ان سے بات کی، خود لوگوں سے بات چیت کی، اور بہت میں نے جس کو کہتے ہیں نا بڑی ٹائٹ کیلکولیشن بھی کی اپنے طور پر کہ کیا پوزیشن ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی، کیا اتنے گئے گزرے حالات ہیں، کیا ہے صورتحال. تو آپ یقین کریں میری نظر میں بہت تگڑا مقابلہ ہوا پڑا ہے، بہت تگڑا. ان کے ساتھ سب ہے، سب طاقتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ خوفزدہ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ مقابلہ بہت تگڑا ہوا ہے. لاہور میں پی ٹی آئی 8 کے قریب نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں ہے. اسی طرح سے باقی بھی جگہوں پہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ہار جائیں گے لاہور کی نشستیں، وہاں پہ بھی ٹائٹ پوزیشن ہے، لیکن 7-8 نشستیں آرام سے پی ٹی آئی جیت سکتی ہے لاہور میں جو اس وقت لوگوں کا رجحان ہے اور جتنے وہ چارجڈ ہیں. بلے کے نشان نے بہت ڈینٹ ڈالا ہوا تھا، لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ بہت حد تک اس کو کور کر لیا گیا، آلموسٹ کافی حد تک اسے کور کر لیا گیا، اور لوگوں کو اپنے امیدواروں کا بھی پتہ ہے، ان کے نشانوں کا بھی پتہ ہے. اور میں نے اس چیز کے اوپر پورا سرچ بھی کیا ہے، دیکھا ہے لوگوں کو پتہ ہے یا نہیں اور کس طرح سے. تو سوائے ان لوگوں کے جن کے ووٹ کہیں دور دراز علاقوں میں ہیں، جو نہیں جا رہے ووٹ کاسٹ کرنے اگر کسی وجوہات پر، کوئی نوکری پہ ہے یا کچھ ہے، تو ان کو اگر نہ پتہ ہو تو نہ پتہ ہو، لیکن ادروائز جنرلی لوگوں کو اب پتہ ہے کہ ان کا ووٹ کہاں پر بنا ہوا ہے اور انہوں نے کس امیدوار کو ووٹ ڈالنا ہے اور کیسے ووٹ ڈالنا ہے. تو اب اس چیز کے لیے لوگ تیار ہیں. اب آ جاتے ہیں ایک سازشی تھیوری کے اوپر کہ جی بڑا انہوں نے گوسٹ پولنگ سٹیشنز پر بڑے ووٹ ڈالنے ہیں. تو میں کچھ آج اپنے کولیگز کے ساتھ بیٹھی ہوئی حساب کتاب بھی کر رہی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر بالفرض بہت کھلے مارجن سے ہم سوچ لیتے ہیں کہ کوئی ہر حلقے میں 50,000 ہی جعلی ووٹ ڈال دیں گے. 50,000 بہت ہوتا ہے ووٹ، اتنا جعلی ووٹ نہیں ڈلتا. اور یہ مقبول جان صاحب نے بحیثیت ریٹرننگ آفیسر الیکشن کنڈکٹ کروائے ہیں، وہ کہتے ہیں 10 سے 15,000 سے زیادہ کی دھاندلی نہیں ہوتی. ہم نے بڑے کھلے دل سے لگایا کہ 30,000 40,000 آپ جعلی ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں، جعلی پولنگ اسٹیشنز پر ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں. تو میں نے ایسے ہی اندازہ لگایا کہ نون لیگ نے کتنے حلقوں پر لوگ کھڑے کیے ہیں، اور ہر حلقے میں اگر 50,000 بھی ووٹ جعلی کاسٹ ہو جائے تو کتنا ووٹ پڑ سکتا ہے. تو وہ مختلف میں اس میں لگا کے جو اندازاً میرا ایک آئیڈیا تھا، تو بہت زیادہ سب الٹے ہو جائیں، ننگے ہو جائیں، جو ساری رات بیٹھ کے ٹھپے لگائیں نا، تو میرا اندازہ تھا کہ 1 کروڑ سے زیادہ جعلی ووٹ نہیں ڈل سکتا. یہ بھی میں آپ کو ایگزیجریٹ کر کے بتا رہی ہوں، لیکن میں اس لیے صرف بتا رہی تھی کہ چیک کر رہی تھی کہ میری اپنی کیلکولیشن میں کیا چیز آتی ہے. اگر 1 کروڑ بھی جعلی ووٹ ہے نا تو سمجھیے آپ کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے. 4 کروڑ سے زیادہ صرف نوجوان ووٹر ہے، 4 کروڑ سے زیادہ. اب آپ دیکھیے کہ اگر پی ایم ایل این کا اپنا ووٹ، اوریجنل ووٹ 1 کروڑ بھی ہو اور 1 کروڑ بھی جعلی ووٹ اس کو پڑ جائے تو تب بھی کتنا ووٹ بن جاتا ہے؟ 2 کروڑ ووٹ بن جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر پی ٹی آئی کا اپنا جو سرویز بتاتے ہیں جینوئن ووٹ 70% ہے، اور اس 70% میں سے بالفرض 60% ووٹ بھی انہیں پڑ جاتا ہے، یعنی 12 کروڑ ووٹر میں سے اگر ہم اندازہ لگا لیں کہ 4 کروڑ ووٹر صرف وہ جو نوجوان ووٹر ہے جو 35 سال کی عمر کا ہے، 4.5 کروڑ اس کی تقریباً تعداد ہے، وہ ووٹ کاسٹ کر لیں. اور پھر جو ایک ان کا ظاہر ہے بڑے لوگ بھی ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آئی کو، یہی تو نہیں کہ صرف نوجوان ہی ہیں ان کے ساتھ، تو ان میں سے بھی اگر آدھے بھی ڈال دیتے ہیں تو تب بھی وہ پی ایم ایل این سے کتنا ووٹر بڑھ جاتا ہے؟ تب بھی پی ایم ایل این سے وہ ڈبل ووٹر بن جاتا ہے پی ٹی آئی کا. تو پھر پی ٹی آئی والوں کو اداس ہونے یا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی تو یہ میں نے اتنا مارجن دے کے آپ کو بتایا ہے کہ 50,000 جعلی ووٹ اتنا نہیں پڑتا، اور اگر اتنا بھی پڑ جائے تو تب بھی آپ لوگ جیتنے کی پوزیشن میں. تو کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشان اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات پہ یقین رکھتے ہوئے کہ ناممکنات بھی ہوتی ہیں. جب شیخ مجیب جیل میں تھے نا تو ان کی پارٹی جیتی تھی، پارٹی جیت کے
جب سیٹیں نشستیں جیت لی انہیں باہر نکلنا پڑا, نکال لیا انہوں نے اپنے لیڈر کو. طیب اردوغان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ بھی جیل میں تھے. کیا ہوا؟ ان کی پارٹی نے فائٹ کی, لوگ ان کے ساتھ تھے. آج طیب اردوغان پھر سے ترکی کے سربراہ ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ نہیں کر سکتے, جو ممکن نہیں ہے. اگر یہ ممکن اتنا آسان ہوتا تو یہ الیکشن کبھی ڈیلے ہی نہ ہوئے ہوتے. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو ضرورت ہی کیا تھی بلے کے نشان لینے کی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو پی ٹی آئی کے اوپر اتنا میسو کریک ڈاؤن کرنے کی نوبت ہی کیوں آتی. یہ اتنا آسان نہیں ہے آپ کو ہرانا. اگر آپ بڑی تعداد میں نکل آئیں, صرف ایک دن کے لیے نکل آئیں, اور اس بات پر یقین رکھتے ہوئے نکل آئیں کہ جب آپ اپنی حالت بدلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی مدد اس میں شامل کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ہمت ہار کر بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کے نصیب میں یہی جوتے ہیں جو آپ کو 75 سال سے پڑے ہیں یا آگے بھی پڑھتے چلے جائیں گے. آپ کی نسلیں بھی یہی جوتے کھائیں گی. آپ بالکل اگر پی ایم ایل این کے سپورٹر ہیں, آپ کو جینونلی لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اس ملک کے لیے بہتر کام کر سکتی ہے, آپ اس کو ووٹ دے دیں. اگر آپ پیپلز پارٹی کو ملک کے لیے بہتر سمجھتے ہیں, آپ اس کو ووٹ دے دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں جماعت اسلامی واحد حل ہے تو آپ اس کے لیے ووٹ کر دیں. لیکن پی ٹی آئی کے ووٹرز کو میں اس لیے مخاطب کر رہی ہوں کیونکہ اس وقت اگر کوئی مایوسی کی کیفیت میں سب سے زیادہ ہے تو وہ ووٹر ہے, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ جی اگر ہو سکتا ہے مایوسی کی کیفیت میں تو صرف وہ. اس لیے اس کو انکریج کرنا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ان کے پاس اس وقت لیڈر نہیں ہے ان کا سامنے جو انہیں انکریج کر سکے. اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے کہ پوری ریاست ان کے خلاف ایک دشمن بنی کھڑی ہے. تو اس لیے ان کو انکریج کرنا ضروری ہے کہ آپ باہر نکلیں, اپنا ووٹ ڈالیں, اپنے اور کچھ نہیں تو اپنے غصے کا اظہار کر دیں ووٹ کے ذریعے. اور آپ یقین مانیں کہ یہ آسان ہے, یہ ہو سکتا ہے. آج کا دن صرف جو ہے وہ اس چیز کے لیے وقف کر دیں کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے بغیر نتیجے کی پرواہ کیے ہوئے. دیکھیے اگر نہیں بھی ڈالیں گے تو تب بھی تو آپ کو وہی کچھ بھگتنا ہے نا, تو کم از کم ڈال ہی دیجئے. کل کو یہ خیال تو نہ آئے کہ جناب اگر ووٹ ڈالا ہوتا تو شاید کچھ صورتحال بہتر ہو جاتی. آپ کو معلوم ہے, میں آج ایک ریسرچ دیکھ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو اگر 2018 میں 19,000 ووٹ اور ملے ہوتے, 19,000 ووٹ اور ملے ہوتے تو شاید ان کے پاس یہ جو انہوں نے ادھر ادھر سے کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کر کے حکومت بنائی ہوئی تھی ان کو سادہ اکثریت مل جاتی. اور اگر ان کو وہ سادہ اکثریت مل جاتی تو عمران خان صاحب کی حکومت گرانا اس طرح آسان نہ ہوتا. صرف 19,000 ووٹوں کے پیچھے, یعنی کچھ ایسے حلقے تھے جہاں پہ بہت کم مارجن تھا 1,000-2,000 کے ووٹوں کا, جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کہیں ہار گئی. اگر وہ سادہ اکثریت ہوتی تو شاید یہ ساری سچویشن نہ ہوتی. تو آپ دیکھیے کہ وہ 19,000 ویسے تو کہنے کو تھوڑے ووٹ ہیں لیکن اس کا کتنا بڑا امپیکٹ تھا. تو اس لیے کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ ایک میرا ووٹ ہے اس سے کیا ہو جائے گا. آپ کا ایک ایک ووٹ قیمتی ہے. نکلیے اور ووٹ کریے, نکلیے اور ووٹ کریے, اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لگائیے کہ سب نے ووٹ کرنا ہے. اور آج میں مختلف لوگوں کے تجزیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی, میں خود بھی اپنے کولیگز کے ساتھ یہ بات کر رہی تھی. آپ یقین کریں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے روکا جائے گا عوام کے سیلاب کو, کیسے مینیج کریں گے. آپ اس کا پولنگ ایجنٹ نکال بھی دیں گے تو باقی پولنگ ایجنٹ بھی تو کھڑے ہوئے ہیں نا. جماعت اسلامی کا بھی کھڑا ہوا ہے, پی ایم ایل این کا بھی کھڑا ہوا ہے, ٹی ایل پی کا بھی کھڑا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی اور آزاد امیدوار بھی کھڑا ہوا ہے. کس کس کو آپ چلیے آپ نے پی ٹی آئی کا نکال بھی دیا تو وہ بھی تو کھڑے ہوئے نا, رزلٹ تو ان کے پاس بھی ہے, نمبر تو اس پہ بھی لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے بندے نے کتنے ووٹ حاصل کیے. تو اس لیے یہ سب چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ بس ووٹ کریے. پہلی چیز یہ ووٹ کر دیں, اس کے بعد دیکھیے کہ کس طرح صورتحال جو ہے وہ آپ کے حق میں جاتی ہے یا نہیں جاتی. اور اگر نہیں بھی گئی بالفرض کیا ہو جائے گا, ہار جائیں گے, نہیں حکومت بنا پائیں گے, تب بھی کیا ہے, تب بھی کیا ہے. یہ تو اصل چیز یہ تھوڑی ہے صرف کہ آپ نے یعنی جیتنا ہی ہے تو آپ نے اس کا مطلب ہے کہ کوئی کارنامہ کیا. جن حالات میں پی ٹی آئی نے یہ الیکشن لڑا ہے اور جتنی ٹکر دی ہے, میں سمجھتی ہوں وہ جیت چکے ہیں آلریڈی, وہ جیتے ہوئے ہیں. یہ جو آج یہ فیک ویڈیوز بنا رہے ہیں, آڈیوز, یہ کیا ہے, یہ شکست کا اعتراف ہے کہ ہم سے نہیں بھائی تمہارا مقابلہ ہو رہا, خود ہی پلیز میدان سے چلے جاؤ. تو اس لیے اس چیز کو آپ نے یہ نہیں سوچنا, اگر ہار بھی گئے تو کیا ہے,
ساری دھاندلی ہو رہی ہے، سب دیکھ رہی ہے دنیا، سب کو پتہ چل رہا ہے. تو اس لیے اس چیز سے بالکل بے فکر ہو کر، بے نیاز ہو کر کہ ہار ہے یا جیت ہے، ووٹ ڈال دیں. باقی آج جو اپڈیٹس تھیں وہ آپ کو میں پہلے ہی بتا چکی ہوں. کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت انشاءاللہ بننے جا رہی ہے، بظاہر جو نظر آ رہا ہے. اور پی ایم ایل این شاید پنجاب میں حکومت بنانے میں کافی حد تک کامیاب ہو سکتی ہے. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے بظاہر. اب کے پی میں کسی حد تک قبول کر لیا گیا اس چیز کو کہ حکومت اگر بنانی پڑی پی ٹی آئی کی تو بنانے دی جائے، کیونکہ اس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں. اگر پنجاب کی صورت وفاق کی بات کریں تو وہاں پر ابھی تک اس بات کے لیے کوئی ایکسیپٹنس تو نہیں ہے بظاہر اقتدار میں ان کو شیئر دینے کا. لیکن یہ پھر وہی بات ہے کہ کل کو نمبر کیسے تلپٹ کرنے ہیں یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ظلم و جبر آپ نے دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس میں قربانیاں دی ہیں اس ساری تحریک میں، صرف اس لیے کہ جو عوام کا رائٹ ہے وہ عوام کے پاس رہے. بس اس بات کی جنگ ہے. وہ آپ کے پاس اب ہے اگر رائٹ تو اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.